नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हर्ब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद हकीम साहब। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा किस्सा गोश गुजार करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। एक शख्स ने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि बहन, मैं अपनी बीवी के साथ, अपनी अहलिया के साथ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बहन बहुत खुश हुई और फ़ौरन दौड़ी हुई वो किचन में गई। उसने देखा कि किचन में क्या कुछ सामान है कि अपने भाई की खातिर तवाज़ु कर सकूँ, आवभगत कर सकूँ। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कुछ मिला नहीं उसे, सिर्फ एक आम नज़र आया। उसने कहा कोई बात नहीं, आम है तो मैं मैंगो शेक तैयार कर लेती हूँ। उसने बड़ी खुशी खुशी 2 गिलास मैंगो शेक तैयार किए। थोड़ी देर में जब मेहमान आए तो उसने देखा कि उसके भाई और भाभी के साथ उसके भाई की सास भी थी। अब वो बहुत परेशान हुई कि मैंने तो सिर्फ 2 गिलास तैयार किए और यहाँ 3 लोग आ गए हैं। खैर अंदर लेकर आई, इस्तकबाल किया उन सबका, बिठाया उन्हें। किचन में गई और जो मैंगो शेक तैयार किया था 2 गिलासों में डाला उसने और 1 गिलास में उसने पानी, कांच के गिलास में उसने पानी डाल दिया। लेकर आई मेहमानों के पास और सर्व किया। अपनी भाभी को, उनकी वालदा को, दोनों को मैंगो शेक पेश किया और भाई को ये कहते हुए पानी का गिलास बढ़ाया कि भाई मुझे मालूम है बचपन से तुम्हें 7 अप बहुत पसंद है, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यही लाई मुँह में। भाई ने जब एक घूंट भरा तो उसे महसूस हो गया कि मेरी बहन के घर में कुछ था नहीं और सादे पानी से वो मेरी तवाज़ो कर रही है। इसी दौरान जो उसकी सास थी उन्होंने कहा, बेटा मुझे मैदे का कुछ मसला है, ऐसा करो कि तुम अपना मशरूब मेरे मशरूब से बदल लो। तो उसने कहा कि अम्मा जान, मैं इसमें से तो 2 घूंट भर चुका हूँ, झूठा हो गया है, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आता हूँ। अब बहन इससे पहले कि अपनी बेबस नज़रों से भाई की तरफ देखती, भाई ने कहा बहन तुम बैठो, मैं आता हूँ लेकर। गया किचन में, उसने एक दूसरे कांच के गिलास में पानी भरा और उसे छोड़ दिया ज़मीन पर। छनाके की आवाज़ आई तो सब घबराए कि क्या हुआ। तो वापस आकर कहता है कि मैंने गिलास में मशरूब डाला तो था लेकिन वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया, फिसल गया, टूट गया। मैं आपके लिए अम्मा जान दूसरा लेकर आता हूँ। कहेंगे नहीं बैठो, कोई बात नहीं, मैं यही पी लेती हूँ। तो जब वो जाने लगे वहाँ से तो भाई ने अपनी बहन के सर पे शफ़क़त से हाथ फेरा और उसकी मुट्ठी में कुछ पैसे रख दिए, उसके गाल पर थपकी दी, कानों में सरगोशी करते हुए कहा कि बहना गिलास टूट गया है, पानी बिखर गया है, नया गिलास पे ले आना और किचन की सफाई कर देना। तो नाज़रीन ये छोटा सा वाक़या है लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ा सबक रखता है, बहुत नसीहतें और कीमती बातें पोशीदा हैं। भाई बहन के मोहब्बत का एक अनमोल जज्बा भी है, साथ साथ ये सबक भी देता है कि अगर बहन गरीब है, नादार है, कस्ब पुरसी में ज़िंदगी गुजार रही है तो ऐसे बहनों की सरपरस्ती भाई का फ़र्ज़। और ऐसे हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई हैं जो चुपके से अपनी बहनों के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं उन्हें बताए बगैर, जो चुपके से अपनी बहनों की खबरगिरी करते रहते हैं, बच्चों को तोहफ़े तहाइफ़ के नाम पर, ईद के मौके पर, ईदी के नाम पर लिफाफे पकड़ा देते हैं, ईद के मौके पर उनके कपड़े तैयार कर देते हैं, फल मिठाई के टोकरे भिजवा देते हैं, या जब खुद आते हैं तो सामान के थैलों से वो लदे फदे होते हैं। तो काबिल मुबारकबाद है ऐसे तमाम भाई और अल्लाह ताला ऐसे भाई बहनों की मोहब्बतों को भी सलामत रखे और ऐसी बहनों के भाइयों को भी सलामत रखे। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम। जी हकीम साहब। गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। अर्शाद अली। अब तो साकी ये मेरा जाम ही बेकाबू है, अब तो साकी ये मेरा जाम ही बेकाबू है, आजकल गर्दिश अय्याम ही बेकाबू है। सुभान अल्लाह। आजकल गर्दिश अय्याम ही बेकाबू है। तो कामयाबी में मेरा नाम हुआ है जब से, कामयाबी में मेरा नाम हुआ है जब से, मेरी एक हसरत नाकाम ही बेकाबू। क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी एक हसरत नाकाम ही बेकाबू है और एक खरीदार ने देखा है बस नजर भर के, एक खरीदार ने देखा है बस नजर भर के,
میرا بازار میں اب دام ہی بے قابو ہے. واہ، مکرر ارشاد، بہت عمدہ. ایک خریدار نے دیکھا تھا بس نظر بھر کے، میرا بازار میں اب دام ہی بے قابو ہے. واہ. اور میرا بازار میں اب دام ہی بے قابو ہے. لطف تذلیل میں اب اور اضافہ ہے میری، لطف تذلیل میں اب اور اضافہ ہے میری. اب تو یہ لذت دشنام ہی بے دشنام ہی قابو ہے. بے قابو ہے. سبحان اب اللہ. تو یہ لذت دشنام ہی بے قابو ہے. اور شعر آخری مقطع کا، تور پینے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا، تور پینے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا. میرا بوسیدہ ایک جام. ابھی جام ہی بے قابو ہے. بہت عمدہ. میرا بوسیدہ ابھی جام ہی بے قابو ہے. اب تو ساقی میرا جام ہی بے قابو ہے. آج کل لذت دشنام ہی بے قابو ہے. بہت شکریہ. بہت عمدہ حکیم صاحب. آپ کے جام میں کیا کچھ سمو دیا ہے رب نے؟ حکیم صاحب، جی آپ کی غزلوں میں جام کا لفظ اکثر مستعمل ہوتا ہے. اس جام میں کیا کچھ ہے؟ دیکھیے، جام اور جام دینے والا، بس یہی تو حقیقتیں ہیں دنیا کی. جی. اور ہم جو عیش و عشرت کرتے ہیں اور خواہشوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا کھلانے پلانے والا، جس کو میں ساقی کہتا ہوں، وہ اگر معمولی سوکھی روٹی بھی دے تو ہماری زندگی بچ سکتی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری عیاشی کی ہیں، عیش کی ہیں. مطلب ہماری ہوس بڑھتی جاتی ہے. اور میں نے جب اپنے ساقی سے مانگا تھا تو بس یہی مانگا تھا کہ میرا گزارا ہونے لگے، مجھے اتنا جام دے کہ بس میرا گزارا ہونے لگے. اور ہم اکثر بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن میں نے اس سے زیادہ کبھی نہیں مانگا. اللہ نے مجھے اتنا دیا، اور جتنا بھی مجھے ملا یہ میں نے دوسروں کے لیے مانگتا رہا، اور اللہ ان کو بھی دیتا رہا. میں جن کے لیے مانگتا رہا اور مجھے بھی دیتا رہا. بس یہی چیز کو جام کہتے ہیں. بہت شکریہ حکیم صاحب. حسنہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہے. جی بتائیے حسنہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ حکیم صاحب اور آپ کو بھی السلام علیکم بہن. ہم آج آپ سے ایک سوال یہ ہے میرا کہ اچھا، سب سے پہلے تو میرا فون نہ کاٹیے گا تاکہ ہم وہ ریکارڈ کر کے وہ بھیجیں گے، کیونکہ وہ جن کے یہاں ہے نا وہ پروگرام آتا نہیں آپ کا. تو حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا، ہماری بھانجی ہے جو قریب 29-30 سال کے قریب، 30 کے آس پاس اس کی عمر ہوگی. 3 سال اس کی شادی کے ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے ابھی تک جو ہے کوئی مطلب خوشی نظر نہیں آ رہی ہے. تو حکیم صاحب سے پوچھنا تھا، ویسے سب ٹھیک ہے، صرف اس کو یہ ہے کہ ہر بار ماہواری جو ہے 4-5 دن پہلے آ جاتی ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. تو اس کے لیے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشی نصیب کرے؟ جی حکیم چلو، صاحب. دیکھیں، آپ کو ریکارڈ کرنا ہے اور یہ پروگرام بھی لوڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ راہ نجات کے نام سے سرچ کریں گے یوٹیوب پر تو شاید روز ہی اس کو لوڈ کر دیتے ہیں. تو کسی کو اپنی بات دوبارہ سننی ہو تو راہ نجات کو آپ سبسکرائب کر لیں، آپ کو روزانہ کا پروگرام مل جایا کرے گا. اچھا دیکھیے، بچی کو ایسب گول کی بھوسی سبھی جانتے ہیں، سب میڈیکل سٹور پہ ملتی ہے. یہ یونانی دوا جو ہر میڈیکل سٹور پر گاؤں تک میں ملتی ہے، ایسب گول کی بھوسی، اور پنساری کی دکان پر بھی ملتی ہے. یہ خرید لیں 100 گرام کے قریب یا کم و بیش، اور 1 چمچ دودھ میں ڈالیں، اور اپنی پسند کا میٹھا بھی اس میں ملا لیں، شکر وغیرہ 1-2 چمچ ملا لیں گے تو یہ کھیر جیسی لگتی ہے. ایسب گول کی بھوسی 1 چمچ اور 1 چٹکی گون چلغوزہ، یہ ڈال کے روزانہ پی لیا کریں. اور ممکن ہو اگر تو
اب ان کے خاوند کو بھی پلا دیں. اگر ان کی وجہ سے بھی کوئی پریشانی ہوگی تو دونوں کی پریشانیاں نکلتی رہیں گی. رات کو سوتے وقت اگر پئیں تو بہتر رہے گا. انشاءاللہ ایک خوراک روز لیں اور اللہ سے مدد مانگیں تو صاحب امید ہو سکتے ہیں. جی نازیہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کو آج 5 دن ہو گیا ہے منہ سے بلڈ نکل رہا ہے, جب تھوکنے میں بلغم میں بلڈ نکل رہا ہے, علاج کر رہے ہیں آرام ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ نے کوئی ٹیسٹ کرایا ہے نازیہ؟ نہیں ٹیسٹ نہیں کرا ہے کوئی. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کہ مولانا عبداللہ طارق بیٹھتے تھے پہلے, آپ وہ نہیں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں سے کبھی ان کی ملاقات ہوگی. ایک چھوٹی سی بات یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے مسوڑھوں کو دیکھا ہے؟ مسوڑھوں میں کہیں سوجن تو نہیں ہے, تکلیف تو نہیں ہے جو یہ خون آ رہا ہے؟ یہ بلغم میں ہی آ رہا ہے یا منہ سے کہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے, منہ سے کہیں سے نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. ہاں کبھی زیادہ نزلہ زکام بلغم ہونے سے ایسا ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ لیں میتھی کا دانہ اور اس کو خوب باریک پاؤڈر بنا لیں, اور 2 چٹکی میتھی کا پاؤڈر اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا, یہ 1 گلاس پانی میں ابال لیں, خوب تیز گرم لیں اور اس کو چسکیاں بھر کے لیں. جیسے چائے پیتے ہیں نا, چسکی لے کے گرم گرم, پھر ایک ساتھ نہیں پی سکتے, تھوڑا تھوڑا پینا پڑتا, اتنا گرم ہو چائے کی طرح, اور دن میں بس 1 بار لے لیا کریں, آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی سدھا جی استقبال ہے آپ کا. میری پیاری بیٹی ڈاکٹر یاسمین, السلام علیکم. ہمارے مسیحا آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ کیا غزل ہے, تو مطلب سے لے کے مطلب ہر شعر بلی گانا ہے. واہ واہ بہت عمدہ, کیا بات ہے. اس میں خدا نے آپ کو بہت پیارا دماغ دیا ہے, ہمیشہ سلامت ہے. آپ کی ایک شعر پڑھتے ہیں اور پوری غزل بنا دیتے ہیں. کامیابی میرا نام ہوا ہے جب سے, میرے ایک حسد سے ناکام ہی دیکھا وہ ہے. ایک خریدار نے دیکھا ہے بس نظر بھر کر, ایک خریدار نے دیکھا ہے بس نظر بھر کر, میرا بازار میں کام ہی بے قابو ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے لگے دونوں شعر مجھے. میں نے کل آپ سے ایک سوال کیا تھا, میں پوری بات نہیں کر پائی تھی. آپ کے بارے میں کچھ بولتی ہوں تو سب کچھ بھول جاتی ہوں. سر ہمارے یہاں ایسا ہے کہ 7-8 گائے ہیں, ڈلیوری سے پہلے اس میں گڑ کھلاتے تھے اور بچہ آسانی سے ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں بہت پرانا ملازم تھا, اس کا انتقال ہو گیا, نیا ملازم رکھا تو وہ چینی کھلاتا ہے. میں نے کہا ہم تو ہمیشہ گڑ کھلاتے ہیں اور آم کے پتے کھلاتے ہیں, تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے کہ نہیں آپ چینی کھلاؤ اور اس سے جو ہے نا اس کی ڈلیوری ہو جائے گی. اور واقعی میں دیکھا اس کی ڈلیوری آسانی سے ہو بھی گئی. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں, اس لیے بات شیئر کر رہی ہوں کہ لیڈیز کے لیے پہلے جیسے آپ نے بتایا تھا گڑ, میں نے کئیوں کو بتایا بھی, اس سے ڈلیوری آسانی سے آئی, لیکن اس وقت جو ہے نا حالات بہت خراب ہوتے ہیں بچوں کے, تو گڑ کھانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور اچھا بھی نہیں لگتا. میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور بھی ایسا بتائیں کہ جس سے آسانی سے ہو جائے. ہمارے ٹائم میں تو گھی چونک کر کے دودھ دیا کرتے تھے, چکنائی ہو جاتی تھی, اور اس ٹائم میں منقہ کھایا کرتے تھے تاکہ طاقت رہے. آج کل بچوں کو بی پی تھائرائڈ بہت ہوتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کچھ ایسا بتائیں تاکہ میں آگے سب کو بتا سکوں کہ بچے تکلیف نہ اٹھائے, آپریشن نہ ہو سکے, تاکہ وقت رہے. بہتر سدھا جی. جی حکیم صاحب. دیکھیے گڑ کافی سستا ہوتا ہے, اور کیونکہ یہ چینی بھی گڑ سے بنتی ہے اور کھانڈ بھی گڑ سے بنتی ہے, اور کئی چیزیں ہیں, اس سے سستی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ 1 روپے کی چیز روزانہ آدمی کھا لے. میرے خیال سے تو اس سے سستی چیز نہیں ہو سکتی. اس سے صرف یہی نہیں کہ ڈلیوری نارمل ہو, بلکہ اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. جب تک ڈلیوری نہ ہو بچے کو تقویت ملتی ہے, بچہ
زور مار سکتا ہے اور طاقت پیدا ہوتی رہتی ہے. گڑ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہر شخص کو ایسے 20 گرام گڑ روز کھا لینا چاہیے. اس سے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو پیٹ ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ ٹھیک رہنے کے ساتھ خون بنتا ہے. گڑ کھانے سے خون بنتا ہے اور اعصاب کو طاقت ملتی ہے. جو ہمارے نس پٹھے ہیں ان کو طاقت ملتی ہے, بچے کو توانائی ملتی ہے اور ماں میں وہ جو درد ذہ جسے کہتے ہیں, جو اس وقت کا درد جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے اسے درد ذہ کا نام دیا ہے. اور یہ درد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر اولاد اپنی کھال کا, اپنی اسکن کا جوتا بنا کے بھی اپنی ماں کو پہنا دے تو وہ ماں کے اس درد کا حساب نہیں کر سکتا جو درد اس نے اس کی پیدائش کے وقت میں سہا ہے. تو یہ اس میں بڑی آسانی کرتا ہے کہ اس میں برداشت پیدا کر دیتا ہے. اور ہماری غزلیں کیا, ہم تو جیسے چاہیں تو ہر وقت شعر کہہ سکتے ہیں, لیکن اس شعر جب آپ پڑھتی ہیں تو شعر کا جو مزہ ہے وہ 2 والا ہو جاتا ہے. آپ کا ہندی نہ ہونا اور غزل کو اسی انداز میں پیش کر دینا, یہ ہمارے لیے اپنی غزل سے بھی زیادہ اہمیت کی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. جی نازیہ فرمائیے بہن, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. باجی ہماری باڈی میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ مطلب فرسٹ ویکسین جب ہم نے لگوائی تھی تو ہلکی ہلکی سی کھجلی پتہ چل رہی تھی. جب سے سیکنڈ ویکسین لگوائی ہے تب سے میری باڈی میں بہت زیادہ عجیب بے چینی سی الجھن سی رہتی ہے. کتنے دن ہو گئے نازیہ؟ باجی ہفتہ بھر ہو گیا ہے سیکنڈ ویکسین کا, کب سے بہت پریشان ہیں ہم سب. اور کچھ نہ کچھ باڈی میں لگا ہی رہتا ہے, سب سے میری یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے, اچھا کیا آپ نے فون کر لیا. جن لوگوں نے بھی ویکسین لگوائی ہے, ویکسین لگوانا مجبوری ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے, اور میں نے بھی لگوائی ہے, لیکن جن لوگوں نے بھی ویکسین لگوائی ہے ان کی باڈی میں کچھ نہ کچھ نقصان دہ اثرات مرتب ضرور ہوئے ہیں. ایک تو یاد رکھیں جتنے بھی سامعین ہمارے ناظرین ہیں کہ اس میں ایک عیب ہے, اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو سب کو بتا دینا چاہیے کہ اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے. یہ خون گاڑھا کرنے لگتی ہے. خون گاڑھا ہونا زیادہ عمر والوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے, اور پھر اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, دل کو بوجھ ہو جاتا ہے خون پھینکنے کے لیے, اور پوری رات بے چینی آدمی محسوس کرتا ہے. کبھی پیروں میں بے چینی محسوس کرتا ہے, کبھی دل میں بے چینی, اور کبھی ہاتھ میں بے چینی. تو اگر آپ کو بے چینی رہتی ہے تو اپنا بی پی ضرور چیک کریں, اور ممکن ہو تو کولیسٹرول بھی چیک کرائیں. میں نے بھی چیک کرایا تھا تو میرے خون میں بھی تھکنیس بڑھ گئی, یعنی موٹاپن بڑھ گیا. تو جن لوگوں کو بھی یہ پریشانی ہے کہ خون گاڑھا ہے, چاہے ویکسین سے ہے چاہے بغیر ویکسین کے, تو ان کو خون پتلا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے وہ نسخہ دنیا کا بہترین نسخہ ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں. ایک چٹکی کھانے کا سوڈا اور ایک چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کر پورے دن میں 1 بار یا 2 بار لیا کریں. کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں, بعد میں بھی. تو یہ ایک تو خون پتلا کرتا ہے, اگر دل پر کوئی زد آتی ہے اس کو روک لیتا ہے, فالج سے بچاتا ہے, ہارٹ بلاکیج سے بچاتا ہے, اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول سے حفاظت کرتا ہے. پیٹ اچھا رکھتا ہے, ایسیڈیٹی, قبض اور ورم, اس سے ہماری باڈی میں ورم بھی آئے لیور میں, کڈنی میں اور پیٹ میں, تو یہ ان سب سے حفاظت کرتا ہے. جن لوگوں نے بھی ویکسین لی ہے
میرے مطابق ان کو یہ نسخہ ضرور لینا چاہیے. جی ظفر حسین صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ ظفر بھائی سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب میرے 3 سوال ہے اور اللہ کے کرم سے میرے داماد کے لیے میں نے آپ کے یہاں سے زیتون کا گوند کے اپنے جامن کا گوند ڈائبٹیز کے لیے منگایا تھا. میری آپ سے بات ہوئی تھی اس سے پہلے اور بہت سی چیزیں منگائی آپ کے یہاں سے, سیاہ گوند, زیتون کا سرکہ وغیرہ وغیرہ, مورنگا کا گوند, اور خود بھی استعمال کروائے اور لوگوں تک بھی آپ کے یہ نسخے پہنچا رہے ہیں اور بہت فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے کرم سے اور آپ کے بتائے ہوئے نسخوں سے. تو پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ جو یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر آپ کو دے اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو صحت دے. آمین ثم آمین. میرے 3 سوال ہے حکیم صاحب. جی. فی الحال مجھے کف بہت ہو رہا ہے اور گلے میں جب میں صبح نیند میں سے اٹھتا ہوں تو گلے میں اتنا کف رہتا ہے اور کھانسی کے ذریعے وہ باہر آ جاتا ہے. گرم پانی کا استعمال بھی میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کر رہا ہوں, تو اس کے لیے کوئی مکمل نسخہ بتائیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پیٹ میں اور میری پنڈلیوں کے اس میں ایسے گولے چڑھ جاتے ہیں, ایسا کھچاؤ آتا ہے اور وہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر جھک جاؤ یا کچھ اور کام میں لگو تو وہ گولے اتنی بری طرح سے چڑھتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں, اور اس سے میں بہت پریشان ہوں اور میرے بدن میں بہت درد ہو رہا ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ بتائیے. اور میرا ایک پوتا ہے جس کی عمر تقریباً 3 یا 4 سال کی ہے, وہ پیشاب کر دیتا ہے بستر میں رات کو, تو اس کے لیے بھی کوئی نسخہ. اور برائے مہربانی اگر آپ سے ملاقات کی بہت تمنا ہے, میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں, ناسک ضلع میں چاندوڑ کر کے گاؤں ہے وہاں رہتا ہوں, آپ سے ملاقات کی بہت تمنا ہے. تو میں اگر آپ بولیں گے کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں آپ ملاقات کے لیے آ جاؤ تو میں پہنچ جاؤں گا, آپ صرف مجھے اجازت دے دیجیے. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی آپ سے ہی بولتے ہیں رہنمائی کے لیے, تو آپ تو وہ کہتے ہیں نا, ایک گانا تھا مہندر کپور کی آواز میں کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے خوبصورت موڑ دے کے چھوڑ دینا ہی اچھا ہے. تو آپ خوبصورت موڑ دے کے حکیم صاحب کو سپرد کر دیتے ہیں ہر سوال, تو کبھی کبھی آپ بھی تو کچھ اپنے خیال پیش کیا کرو. حکیم صاحب سے بڑھ کر ان سے بہتر انداز میں شاید رہنمائی ممکن نہیں ہے, اسی لیے میں اسے خوبصورت موڑ دیتی ہوں اور انجام تک بھی حکیم صاحب پہنچا دیتے ہیں. جی حکیم صاحب, تقریباً 50 سال بھتیجے کی عمر ہے, نسوں میں خون جم گیا ہے اور کولیسٹرول بڑھ گیا ہے. دیکھیے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ویکسین جن لوگوں نے بھی لی ہے اور وہ ان کا خون گاڑھا ہو رہا ہے, تو اپنی اس خون کے گاڑھے ہونے پر توجہ دیں, نہیں تو اٹیک کی صورت بھی اختیار ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک کی یا برین اٹیک کی. تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کیونکہ یہ ویکسین بہت جلدی میں بنی. ایک ویکسین کے بننے کے لیے کم از کم 5-6 سال درکار ہیں, اور کیونکہ مہاماری اس قدر پھیلی کہ بہت تیزی سے یہ ویکسینیں بنی ہر جگہ پر, تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر ڈاکٹرز نے یہ پایا کہ یہ خون گاڑھا کر رہا ہے, جس سے ہمیں بے چینی رہتی ہے, ہارٹ کو پریشانی ہوتی ہے گاڑھا خون پھینکنے میں, تو بلڈ پریشر کی شکایت بہت بڑھے گی, ہارٹ کی شکایت بہت بڑھے گی, ہارٹ اٹیک کی شکایت بہت بڑھے گی. تو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ویکسین لے چکے ہیں وہ اپنا خون پتلا کرنے کی کوشش کریں. خون پتلا کرنے کے لیے 2 نسخے ہیں, جو آپ کو چلے وہ لے سکتے ہیں. دیکھیے زیتون کا سرکہ اچھا ہے, اصلی لیں ایک تو, اور اس میں 2 چمچ میں یا 2-3 چمچ سرکے میں 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ڈال لیں.
اور یہ دن میں کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 2 بار لے سکتے ہیں. اس سے خون پتلا رہتا ہے اور ہارٹ بلاکیج کھلتے ہیں اور بلڈ پریشر سے نجات ملتی ہے. پیٹ کے اور دوسرے امراض سے فائدہ رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ ٹھنڈا لگتا ہے اور ان کے اس کی یعنی ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو جائے یا کھانسی ہو جائے. بلغمی مزاج کے لوگوں کو یہ نہیں چلتا، تو ان کے لیے دوسرا راستہ ہے. 1 چٹکی نمک زیتون، 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، 2 گلاس پانی ملا کر دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور پیا کریں. یہ بہت بڑا چیلنج آ گیا پوری دنیا کے لیے کہ اس کا خون گاڑھا ہونے لگا. اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے وہ ہارٹ یا دماغ کے یعنی اٹیک سے شروع ہوں گے اور ہونے لگے ہیں. ہارٹ کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض 30-40% اسپتالوں میں زیادہ پائے گئے ہیں. تو اپنا خون ضرور پتلا کریں اور بھتیجا ہی نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ بات پوری طور پر آگے تک بڑھا دیجئے کہ اس کے یہ مضر اثرات سے حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے. جی ظفر بھائی کے سوالات محفوظ ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کے طبع پر ناگوار نہ گزرے تو ہم 2 کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. ظفر بھائی تھوڑی سی انتظار کی زحمت دیتے ہوئے. نیلوفر صاحب فون لائن پر موجود ہیں، ایک میل کالر اور بھی ہیں. بھائی تھوڑا سا انتظار. جی وعلیکم السلام. باجی حکیم صاحب کا بہت دن سے انتظار تھا باجی. ہم نا آج آ گئے، حکیم صاحب کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہو گئے. باجی میرا مسئلہ ہے کہ میرے شوہر کو جو بڑی آنکھ کے سوجن بتائے تھے ڈاکٹر صاحب نے، تو میں آپ کو بتائی تھی تو 6 چیزوں کا صفوف بنائی باجی. اب نمک زیتون منگوائے آرڈر کیا ہے باجی، آنے والا ہے. تو اس میں نمک زیتون کے ساتھ باجی سوڈا 1 چٹکی سوڈا ڈال کو پینا کا، صرف نمک زیتون 1 چمچہ صفوف کھا کر نمک زیتون 1 چٹکی ڈال کر 2 گلاس پانی میں پینا باجی. باجی اور دوسرا مسئلہ ہے باجی، میرا دوسرا سوال باجی، میرا وہ جو ہاتھ درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں کہ تمہارے نسوں میں بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہا ہے بول رہے ہیں. باجی میں بھی نمک زیتون کھا سکتی ہوں کیا؟ کیونکہ حکیم صاحب بتائے تھے کہ کس کی دماغ میں خون جمع ہو گئے تو ہلدی، نمک زیتون اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، یہ حکیم صاحب بتائے تھے باجی، وہ میں بھی لے سکتی ہوں کیا؟ باجی تیسرا سوال ہے میرے بچے کے لیے، حکیم صاحب کی کہنا باجی کہ اسے دعا کرنے کے لیے. میرا بچہ 21 سال کا ہے باجی، وہ کچھ کام کو تیار نہیں ہوتا ہے. حکیم صاحب کی دعا بہت بڑی ہے باجی. میں تو بہت کچھ کر کے تھکی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، تہجد بھی پڑھ کر دعا کرتی ہوں باجی، مگر حکیم صاحب کی دعا کامیاب ہوتی ہے. باجی حکیم صاحب کو بولا کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی حکیم اور صاحب. میرے شوہر کا مسئلہ 5 دن ہوا باجی میرے شوہر کو موشن نہ ہو کر، تو ابھی وہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسا کرنا باجی. یہ نمک زیتون کے ساتھ کھانے کا سوڈا ڈال کو لینا کیا؟ بہتر. اب آپ سنیں، آپ کے ہم نے 4 سوالات نوٹ کر لیے، ظفر بھائی کے سوالات بھی محفوظ ہیں. جی حکیم صاحب. دیکھیے جب تک نمک زیتون نہیں آتا ایسے ہی شروع کر دیں. 1 چمچ صبح شام پانی کے ساتھ، گرم پانی لیں تو بہت اچھا ہے. اور جب نمک زیتون آ جائے تو اس کے ساتھ لیں پانی میں ملا کر، اور پیٹ کا خیال رکھیں. ایلوپیتھک دوا بھی لینی پڑے پیٹ ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں. 1 چمچ ارنڈی کا تیل صبح دودھ میں، گرم دودھ میں ملا کے پلا دیجئے تو آنتیں نرم ہو جائیں گی، ان میں نمی آ جائے گی، اور روز پلا دیا کریں تو ان کو فائدہ ممکن ہے. اور چاہیں تو اس میں کھانے کا سوڈا بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور یہ نسخہ آپ بھی لے سکتے ہیں. جو آپ نے نسخہ دہرایا ہے اس نسخے کو آپ ضرور لے سکتے ہیں، اور نمک زیتون اور یہ کھانے کا سوڈا والا نسخہ اور ہلدی والا نسخہ آپ لینا شروع کریں، اور یہ ایکسرسائز کریں. یہ اور ایک یہ 3 منٹ ایکسرسائز کریں تو آپ کو بھی فائدہ ہونا ممکن ہے. اور بچے کے لیے دعا، دیکھیے یہ جو بچے ایسا لگتا ہے کہ
کچھ کام کرنا نہیں چاہتے، تو ان بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعاؤں کے ساتھ کبھی کبھی یہ بچے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں ایسے ٹریٹ کریں کہ ان میں حوصلہ آ جائے. کبھی کبھی یہ کرتے ہیں ہم بچوں کے گھر والے کہ اس کو ذلیل کرنے لگتے ہیں، کچھ کرتا ہی نہیں ہے اور اتنا جوان ہو گیا، اور یہ وہ ایسے تانے دینے لگتے ہیں، تو بچے پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو میرے والد نے عجیب بات کی کہ میری ماں سوچتی تھی کہ یہ کہتا جاتا نہیں کام پہ، کچھ کرتا نہیں اور اسے کچھ کرنا چاہیے، تم اس کے باپ ہو، کچھ کہتے ہی نہیں ہو. یہ ان کی بات مجھے آج تک یاد آتی ہے. تو میرے والد کہتے تھے کہ یہ بچہ جب کرے گا، جو بھی کرے گا، یہ بہت بڑا کرے گا. میں زندہ ہوں تو میں اس بچے سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں رہوں نہ رہوں دیکھ لینا. میری والدہ سے کہتے تھے یہ بچہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، پڑھائی جیسے کرتا ہے ایسے کام بھی کرے گا. اور دوسرے لوگ ذلیل کرتے تھے کہ اتنے جوان ہو گئے آپ، اور ایسے جوان ہو کہ پیر مارو زمین میں تو زمین سے پانی ابھر آئے، ایسے لوگ ذلیل بھی کرتے. بالکل اس کی تذلیل بند کر دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیسے بھی کریں. آپ دیکھیں کہ بہت جلد بچہ کوئی کام کو سلیکٹ کرے گا اور اس پر ایسا بڑھتا جائے گا. یقین کریں کہ یہ بچے کو اگر حوصلہ دے دیا جائے دعاؤں کے ساتھ تو یہ آپ کا اور اپنا نام بہت کر سکتا ہے، کام بہت کر سکتا ہے. بہت عمدہ حکیم صاحب، کبھی کبھی تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے. یہی کچھ سننا چاہتے ہیں، ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں. عموماً ہم دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے، دعائیں رنگ بھی لاتی ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن نفسیاتی وہ پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بہت کم لوگ اس جانب ماں باپ کو راغب کرتے ہیں یا توجہ دلاتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں آپ، صد مبارکباد. انشاءاللہ کبھی اس پر ہم ایک ٹاپک رکھیں گے حکیم صاحب. میری بہت آرزو ہے، تمنا ہے کہ کچھ ایسے موضوعات میرے پاس ہیں جن میں آپ کی رہنمائی اسی انداز میں درکار ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے کرنل ورما صاحب نے دریافت کی تھی جو رہ گئی کہ زیتون کا سرکہ بہتر ہے یا نمک زیتون بہتر ہے اس بچے کے لیے جس کو آنکھوں میں خون جم گیا ہے. دیکھیے وہی جواب ہے میرا کہ کسی کو اگر زیتون کا سرکہ نہ چلے جی تو وہ نمک زیتون کی صورت میں کھانے کا سوڈے کے ساتھ لیا کریں. کسی کو ٹھنڈا پڑتا ہے، کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے، کسی کو درد ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. بہتر. ظفر بھائی کے سوالات لے رہے ہیں ہم. ایک میل کالر اور بھی ہیں. بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ان سے رابطہ نہیں رہا، معذرت خواہ ہیں. ظفر بھائی اب آپ سنیے، آپ کے سوالات کی طرف آ رہے ہیں. بلغم کی شکایت ہے، صبح اٹھتے ہیں تو انہیں کافی کھانسی بھی ہوتی ہے اور بلغم جو ہے وہ گلے سے خارج ہوتا ہے. ہاں دیکھیے بلغم آتا ہے بیشتر لوگوں کو، اور وہ نسخہ جو میں اکثر بتاتا ہوں اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. سپستان، عناب، السی، 3 چیزیں ہم وزن 100 گرام لیں اور پاؤڈر بنا لیں. سپستان کی کو ایسی پیس لیں اور عناب کی گٹھلی نکال کر پھینک دیں، اور اس میں 30 گرام پیپلے ملائیں. یہ پاؤڈر، یہ سفوف آپ 1 چمچ صبح خالی پیٹ، جب بیڈ ٹی لیتے ہیں اکثر لوگ تو اس سے پہلے لے لیا کریں. دن میں 1 بار یا 2 بار لینا بہتر ہے. تو یہ بلغم کو بننے سے روکتا ہے اور اس کا اخراج کرتا ہے، پھیپھڑوں کو تقویت دیتا ہے اور امیونٹی کو پیدا کرتا ہے. یہ اچھا نسخہ ہے، آپ لے سکتے ہیں. پیٹ میں کھچاؤ ہوتا ہے، پنڈلیوں میں کھچاؤ ہوتا ہے. ہاں، پیٹ کے کھچاؤ کے لیے ایسیڈیٹی کی دوائیں لیں، اور یہ پنڈلیوں کھچاؤ کے لیے آپ جانتے ہی ہیں گونسیا آدھا گرام 2 بار کھانے کے بعد دودھ کے ہمراہ لیں تو آپ کو فائدہ ممکن ہے.
जी, बदन में दर्द की शिकायत उन्होंने की थी, वो भी गोंद सियाह से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह? अगर गौनसिया ले रहे हैं तो फिर तमाम बदन की खबर लेता है इंशाल्लाह। हर जोड़, हर नर्व और हर पट्टे को, पूरी बॉडी की रिपेयर करने की ये यूनानी रॉ मटेरियल है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया, आप पर जाहिर किया कि इससे बेहतर मेरे तजर्बे में और कोई दवा आज तक नहीं आई। जी, 4 साल का पोता है, बेड वेटिंग का मसला है हकीम साहब। 2 अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना रात को सोते वक्त खिलाया करें। इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगता है लेकिन ये मसला हल होना मुमकिन है। जी, हिना साहिबा, इस्तकबाल बहन, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, हमने आपको कुछ दिन पहले भी फोन किया था। जी जी, तो हमने बताया था कि हमारी हिलने वाली बीमारी की, हमें लगता है कि जैसे हम अंदर से हिल रहे हैं, तो उसमें हमें काफी दिक्कत है, नींद नहीं आती और मतलब हर वक्त लगता है कि गिर रहा है। खाली जितनी देर दवा खाते हैं, सोते उतनी देर ठीक रहते हैं, लेकिन बच्चों का साथ है, काम हम तो करना ही पड़ता है। आपकी उम्र क्या है हिना? 33 साल है जी। सर्वाइकल का मसला भी है? सर्वाइकल का मसला भी है? नहीं, सर्वाइकल तो नहीं बताया डॉक्टर ने। शुरू में डिप्रेशन बताया था। अच्छा, MRI कराने के लिए कहा था, लेकिन हम कोई जांच करा नहीं पाए। ठीक है। और सांस लेने में भी लगता है जैसे ऊपर ऊपर चल रही है, काफी देर में गहराई में वो होती है, और हमारी यूट्रस में छाला बताया है कि उससे पानी आ रहा है। जी हकीम साहब। तो देखिए, एक तो ये एक्सरसाइज शुरू करें, समझ लें, ये एक्सरसाइज 3 मिनट आपको रोज करनी है। और 3 मिनट, ये देखिए, ये हमारी ठोडी देखिए यहाँ तक आ जाती है। ये 3-3 मिनट एक्सरसाइज करनी है। और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा और 2 गिलास पानी में मिलाएं, और इससे आप आधा चम्मच से 1 चम्मच तक धनिए का पाउडर, धनिए का सफ़ूफ दिन में 1 बार या 2 बार खा लिया करें। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी। आपकी तमाम परेशानियों ठीक होना मुमकिन है। जी, हिना की ही हम नाम फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी हिना, आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। जी, मेरा सवाल है कि मेरा हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, और ये खास बात है कि मेरे हकीम साहब से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के लिए खास दुआ कीजिए। मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। खास हकीम साहब मेरी बच्ची के लिए दुआ में याद कीजिए। बहुत परेशान, हस्बैंड के बाद बहुत तंग आ गई, कहीं जाने से मेरा दिल नहीं लगता। उम्र हो गई। ये जरूर है क्या बच्चों के लिए शादी नहीं होना? शादी होना तो एक वक्त की बात है। क्यों आदमी ये नहीं समझते कि शादी वक्त अल्लाह ताला मुकर्रर करके है, नहीं समझते। खास दुआ कीजिए हकीम साहब मेरे लिए। जरूर। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। जी हकीम साहब। कुछ बोल। हाँ देखिए, गुज़िश्ता दिनों एक खातून ने हमसे इसी बारे में दुआ के लिए कहा था, और हमने इज्तिमाई और इनफरादी दुआ की, और अल्लाह ने उसका रिश्ता करा दिया। और उसी अंदाज में मैं आपके लिए, बच्ची के लिए दुआ करूँगा। लेकिन ये याद रखें कि रिश्ते जब आते हैं तो हम अक्सर रिश्तों को नकारते रहते हैं, और फिर कोई भी मुनासिब रिश्ता हम अपने आप को देखें, और हमारे मुनासबत से जो रिश्ता हो, और खौफ खुदा वाला अगर बच्चा हो, चाहे कम कमाता हो लेकिन अल्लाह का खौफ ज़्यादा हो, तो रिश्ते को मना मत करना। बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता अल्लाह भेजेगा, और ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और मसला ये था हकीम साहब, हाथ पैरों में तकलीफ़ है, दर्द की शिकायत उन्होंने की है, उसके लिए क्या करें? दर्द के लिए तो देखिए, वही नुस्खा गौनसिया लें, और आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद खाएं। इंशाअल्लाह आपका हर दर्द जो बॉडी पेन कहलाता है, जिस्म का दर्द, चाहे घुटनों में हो, चाहे जोड़ों में हो, नसों में हो, कमर में हो, दुनिया में मेरी नज़र में इससे बेहतर कोई
را مٹیریل یعنی کچی دوا نہیں ہو سکتی. اسے استعمال کیا کریں. اصلی لینا آپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی حکیم صاحب، شاید ہی اس دنیا میں ایسا کوئی انسان ہو جو پریشان نہیں ہے. ہر شخص پریشان ہے. پریشانی کی کیفیتیں الگ ہے، پریشانیاں جداگانہ ہیں. ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ٹینشن بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر کے پرسکون ہو جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، انسان کی ایک حد ہے اور کبھی کبھی ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور یہ پریشانیاں انسان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. جب بھی میں نے کوئی ایسا مقام دیکھا جہاں پریشانیاں آئیں، ابھی گزشتہ سالوں میں اور اب تک جتنی بھی پریشانیاں آئیں، اللہ کے سپرد کر دی اور جو ممکن کوشش تھی وہ کی. اس میں ہر شخص اتنی تکلیف میں تھا کہ یعنی سب سے قیمتی چیز ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کاروبار، اور تمام کاروباری چاہے میں ہوں یا مجھ جیسے جانے کتنے، تو وہ برباد ہو گئے. ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا بھی جو بھی پریشانی ہے ہم ہر حد الامکان مقابلہ کریں گے، اور اللہ کو اگر تکلیف دینی ہے اس کے باوجود تو اسے برداشت کریں گے. کرتے چلے گئے. ہم لوگ نیچے کے پائیدان پہ تھے اور ہم جیسے دوسرے لوگ بہت اوپر کے پائیدان پہ تھے. وہ اوپر کے پائیدان والے گھبرا گئے اور اپنے دفتر اور سب کچھ بند کر کے چلے گئے. یہ مثال دے رہا ہوں. ابھی چاہے نوٹ بندی ہو، چاہے یہ مہاماری ہو، لیکن ہم لڑتے رہے کہ اللہ کو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے. ہماری ذمہ داری ہے پریشانیوں سے نمٹنے کی. جی تو ہر پریشانی، میں نے آج تک کوئی پریشانی نہیں دیکھی، اگر اس سے مقابلہ کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، تو ہر بڑی پریشانی کے پیچھے ایک بڑی ترقی موجود ہے. بے شک. جب یہ پریشانی نمٹی تو ہم پہلے پائیدان پہ آ گئے اور کافی لوگ نیچے کے پائیدان پر پہنچ گئے. جی 2 کالرز فون لائن پر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیتے ہیں. اسرا تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے ایک بھائی ہیں فون لائن پر. بھائی اپنا نام بتائیے. بورجی ہے نام میرا، بیکانیر راجستھان سے. جی استقبال ہے بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے. جی سوال بتائیے. میری وائف کے مطلب گھٹنوں میں درد تھا سر. ہاں اچھا سر. حکیم جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں تو اس کو گون سیا دیا نا. جی جی بولتے رہیے. تو گون سیا دیا تو اس کے آرام آ گیا. ہاں ماشاء اللہ. اس سے آگے ہم نے 4-5 لیڈیز کو اور دیا ہے آپ کا گون یہ سیا. جی اس سے ان کے بھی آرام آ رہا ہے. بہتر. ماشاء اللہ. آپ کا سوال کیا ہے؟ کچھ اور؟ ہمارا سوال یہ ہے جی، ہماری وائف کے یہ گون سیا منگایا، اس سے تو آرام ہو گیا. ایک ان کو سفیدہ پڑتا تھا، وہ دوائی بھی منگائی آپ کے یہاں سے، اس میں آرام نہیں آیا. سفیدہ نہیں سمجھا. ہاں جی. جسم پہ سفید داغ ہیں کیا؟ ہاں وائف کے سفیدہ پڑتا تھا، اس میں کچھ آرام نہیں آیا. سفیدہ کیا چیز ہے حکیم صاحب؟ سفید داغ نہیں ہے، سفیدہ پانی پڑتا ہے اس میں. لیکوریا کا مرض ہے شاید. جی حکیم صاحب. ہاں جی. اور ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. اچھا دیکھیے، کن لوگوں کو بھی وائٹ ڈسچارج، سفیدہ، سفید پانی، اور ہم اس کو سیلان بھی کہتے ہیں، مردوں کے اس مرض کو جریان کہتے ہیں، یہ عام طور پر ہوتا ہے. اس سے مہیلائیں اور پرش یعنی مرد اور عورت بہت کمزور ہو جاتی ہیں. ایک چٹکی گوند چلغوزہ ایک چٹکی اور 1 چمچ اسبگول کی بھوسی دودھ میں ملا کر، اس میں اگر شکر وغیرہ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، اگر ڈائبٹیز نہیں ہے، روزانہ رات کو پلا دیا کریے. کسی کا بھی سفیدہ، سفید پانی، جریان اور بہت ساری مردانہ طاقتیں اور سیکسول پریشانیوں کا حل اس میں موجود ہے. اسرا سے بات کر لیتے ہیں. اسرا وقت بہت کم ہے، جلدی سے سوال بتائیے.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी असरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए असरा, सवाल बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरी मम्मी, मैं असरा बात कर रही हूँ हैदराबाद से, और मेरी मम्मी को 4-5 साल से सोराइसिस है। तो अतिया हर्ब से हम यलकेर कैप्सूल मंगवाए, यलकेर कैप्सूल खा रहे, नमक जैतून खा रहे, तो भी कम नहीं हो रहा। एक महीना हो रहा और ज्यादा उभर के आ गए, वो जिस्म पे पूरा फैले हुए है। ठीक ठीक जी हकीम साहब। हाँ, ये नुस्खा जारी रखें, 6-7 महीने खाना होगा, और इसके साथ एक चुटकी 2 बार गौन चिलगोजा, एक चुटकी 2 बार खाने के बाद लिया करें, आपकी वालिदा को फायदा होना मुमकिन है। जी थोड़ा सा वक्त और बचा है, शायद 1-8 मिनट हकीम साहब, कोई एहतियात या परहेज भी दरकार है? हाँ, ऐसे लोगों को अगर ये मालूम हो कि उनको कोई चीज खाने से ये मर्ज और फैलता है, तो उसको दौरान इलाज अगर रोक दिया जाए तो आपको फायदा होना मुमकिन है। एक छोटी सी बात और, एक सवाल और, कि क्या ये छूती होता है ये मर्ज? नहीं, ये वैसा नहीं होता, एक दूसरे को लगने वाला नहीं होता, बारीक बारीक दाने, और ये जल्दी इमराज में आता है, और ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन बड़ा मूजी मर्ज है, इसको फायदा होना भी मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सेहत और सलामती की बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपकी मेज़बान भी इजाज़त चाहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।